अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये चैनल शगुफ़े के नाम से हम शुरू कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे इसका मकसद हंसना हंसाना है। और मेरा नाम इरफानुल हक मलिक है और कॉमेडी लिखना, कॉमेडी सुनाना ये बुनियादी तौर पे मेरा मशग़ला है। तो इस चैनल के ज़रिए हम आपको रियल लाइफ की और कुछ फिक्टिशियस कहानियाँ आपको सुनाएंगे। इस पुरहुजूम और बहुत ही ज़्यादा पुरहंगम दौर में हंसने हंसाने का काम तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। लिहाजा हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कॉमेडी और नैरेटिव कॉमेडी बयानिया अंदाज में किसी कहानी को बयान करना, ये चीज़ जो है हमने इसको दोबारा से शुरू करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आएंगी और इस चैनल के ज़रिए आपकी जो बोरियत है और आपके अंदर जो कि ख़ास तौर पर सारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक बहुत ही पेसिमिस्टिक किस्म के जज्बात हैं, वो ख़त्म करने में हमें मदद मिलेगी। आज की जो पहली कहानी है वो मेरे स्कूल दौर की है और मेरा एक दोस्त, मेरा एक क्लास फेलो, मेरा पड़ोसी नज़र, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक हयात है। उसके कुछ ज़िंदगी के जो तंज़ो मिज़ाह के पहलू थे और जो टीन एज की एक ख़ास होती है, ख़ासियत होती है, उसको इस कहानी में उजागर करने की कोशिश की है। लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मेरे ख़्याल में अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए कहानी को शुरू करते हैं। नज़र मेरा एक पड़ोसी है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मगर इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद हमारे दरमियान एक तल्ख़ हकीकत हायल थी। ये स्कूल दौर की बात हो रही है, जहाँ खुदा ने मुझे मुस्बत ज़हानत से नवाजा था, वहीं नज़र इंतहा दर्जे का मनफी ज़हानत का हामिल था। मसलन अगर उस्ताद इकराम हम दोनों को सबक याद करने के लिए देते तो मैं थोड़े से वक्त में उसको याद कर लेता और मेरा जिगरी यार सरे दस्त खड़ा होकर सज़ा पा रहा होता। हाँ, अगर मैं कभी शरारतन उसकी कापी से एक दो औराक फाड़ लेता तो वो मुझसे वो औराक छीन कर कमाल महारत से दोबारा उस कापी में जोड़ लेता। यही वजह थी कि हम जमात उसको न्यूटन भी कहते थे। नज़र भाई का घराना मठाई के कारोबार से मुंसलिक था। मौसूफ कभी कभार जब अपने ख़ानदानी कारोबार का तज़किरा करते तो नाकाबिले यकीन सुनहरी अक़वाले दरी से नवाजते। मसलन उनका कहना था, सबसे अच्छी बर्फ़ी बनानी हो तो उसमें 2 कतरे जहर के डाले जाते हैं। फिर वो हमें बताते थे, सबसे उम्दा क्वालिटी के केक रस बनाने हों तो उसके लिए अंडों का गंदा होना ज़रूरी होता है। कभी कभार साइंस के ऊपर भी एक बेहंगम सी गुफ्तगू कर देते।
دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے نیچے ان جیسے ہی 2 شہر آباد کر رکھے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک ایسا میزائل بھی موجود ہے کہ دشمن کی طرف سے اگر ایٹم بم ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ اس میزائل کے ذریعے اس ایٹم بم کو موڑ کر دشمن پر ہی گرا دیں گے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ یہ 8ویں جماعت کے اردو کے مضمون کا ایک سیمائی پیپر تھا جس کے کل نمبر 50 تھے۔ نظر مجھے پیپر کے بعد ملا اور میں نے اس سے پوچھا، نظر بھائی کیا توقع ہے آپ کے کتنے نمبر آئیں گے؟ میں نے مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس سے سوال کیا تھا۔ بابا جی 50 میں سے 48 نمبر تو پکے۔ 50 میں سے 48 کیا سمجھے ہو؟ اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، نظر اتنے نمبر اردو کے مضمون میں نہیں آ سکتے، اتنے تو شاید میرے بھی نہ آئیں۔ بابا جی تمہارے آئیں یا نہ آئیں، میرے 50 میں سے 48 پکے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے یار، اگر تمہارے 50 میں سے 48 نمبر آتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے تو وہ میری بات پہ مسکرایا، پھر کچھ سوچ کر بولا، لیکن یار ایک غلطی کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سی؟ بابا جی جو علامہ اقبال پر مضمون لکھنا تھا، اس میں جہاں جہاں بھی علامہ اقبال کا نام آیا وہاں علامہ اقبال کا لام لکھنا بھول گیا ہوں۔ ہاں مضمون میں نے 4 صفحوں کا لکھا ہے، اور یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ 50 میں سے 48 نمبر آئیں گے، تو وہ 2 نمبر بھی شاید اسی وجہ سے کٹیں کہ میں جگہ جگہ علامہ اقبال کا نام لکھنا بھول گیا ہوں اور ہر جگہ علامہ اقبال لکھتا رہا ہوں۔ وہی منفی مگر پر اعتماد سوچ اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد ہمارے استاد محترم سفیر حسین جو ہمیں اردو پڑھاتے تھے کلاس میں آئے تو ان کے ہاتھوں میں ہمارے نامہ اعمال کا بنڈل تھا، یعنی پیپرز تھے۔ وہ باری باری سب طالب علموں کو ناموں سے بلاتے اور ہر ایک کو اس کا پیپر تھماتے وقت اس کے حاصل کردہ نمبر بھی بآواز بلند پکارتے جاتے ہیں۔ عبدالقادر 35، شکیل احمد 25، راشد 27، انور 27، پھر میرا نام پکارا گیا، عرفان الحق 37۔ میں بمشکل اپنی جگہ پہ واپس آ کر بیٹھا تھا کہ آواز آئی، نظر محمود 2۔ نظر جب میرے ساتھ والی نشست پہ آ کر بیٹھا تو میری نظر اس کے پیپر پر پڑی۔ ایسا لگا جیسے پیپر نظر محمود کے بجائے استاد محترم سفیر حسین نے حل کیا تھا، کیونکہ نیلی
स्याही کے بجائے سفیر حسین صاحب کی غلطیاں نکالنے والی سرخ قلم کا استعمال پیپر کے اوپر 99.999% تھا۔ اوپر جہاں 2/50 لکھا تھا وہاں ساتھ ہی ایک سطر بھی لکھی ہوئی تھی، یہ 2 نمبر تمہیں خوش خطی کے دیے گئے ہیں۔ جب کلاس 8 کے سالانہ امتحان کا وقت آیا تو نذر حسین نے امتحان کے لیے متوقع کمرے کی عقبی کھڑکی کی لوہے کی سلاخوں کو کھینچ کھینچ کر اتنا کھلا کر دیا جس سے وہ بآسانی اندر باہر ہونے کی پریکٹس کرتا رہا۔ پیپر سے پہلے تو ہمیں اس کی اس حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن پہلے پیپر کے نصف ٹائم کے بعد جب کمرہ جماعت میں ہلچل ہوئی تو نظریہ نیوٹن کی سمجھ آئی۔ موصوف نے سوال و جواب والے کاغذ اٹھائے اور سب سے نظر بچا کر کھڑکی سے رفو چکر ہو کر کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ یاد رہے کہ یہ دیہات کا ایک اسکول تھا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے پیپر ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی 1-1.5 گھنٹے تک تسلی سے پیپر حل کیا کھیتوں میں بیٹھ کر۔ ہم حیران تھے کہ اب نذر محمود سے پیپر کون وصول کرے گا؟ پیپر تو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور 3 گھنٹوں سے بھی اوپر 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ تسلی سے بیٹھا کھیتوں میں پیپر حل کر رہا تھا۔ اور اس کا اعتماد تو ایسے تھا جیسے طارق بن زیاد اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پہنچا ہوا تھا۔ پیپر کے بعد وہ اسکول واپس آیا اور نہایت ہی پر اعتماد اور شریفانہ انداز میں اسٹاف روم میں عین اس وقت گیا جب وہاں پہ صرف پرنسپل صاحب تھے۔ سر، یہ کسی 6ٹھی کلاس کے بچے کا پیپر ہے اور مجھے مین ہال جو ہے وہاں سے ملا ہے، لگتا ہے کسی ٹیچر سے یہ گر گیا ہے۔ پرنسپل صاحب بولے، بیٹا شاباش، بہت شکریہ، شاباش، یہ دیکھو یہاں سب کلاسوں کے پیپرز پڑے ہوئے ہیں، ان میں دیکھ کے نا کہ جہاں پہ 6ٹھی کلاس کے پیپر ہیں ان میں اس کو رکھ دو۔ نذر محمود نے بڑے پر اعتماد طریقے سے 8ویں کلاس کے پیپرز کے اندر اپنا پیپر رکھا اور باہر چلا آیا، اور ہم اس کی اس منفی ذہانت پہ دنگ رہ گئے۔ نذر محمود کا جو نقل کرنے کا طریقہ تھا وہ بھی بڑا منفرد تھا۔ ہمارا یونیفارم جو ہے وہ نیلے رنگ کی ملیشیا کا بنا ہوا ہوتا تھا، نیلے رنگ کی ملیشیا کی شلوار قمیض ہوتی تھی، نیلی روشنائی سے وہ قمیض کے نیچے لکھتا، کچھ کف کے اندر لکھتا، کچھ قمیض کے نیچے رانوں پر لکھتا، اور جو پرچی والی نقول ہوتی تھیں ان میں سے کچھ کو دونوں پائنچوں کے بکرم میں سوراخ کر کے ڈالتا
کچھ پرچیاں شلوار کی جیب میں ڈالتا، کچھ پرچیاں کالر کے نیچے سوراخ کر کے ڈالتا، کچھ پرچیاں بوٹوں اور جرابوں میں ڈالتا، کچھ پرچیاں نیفے کے سوراخ میں ڈالی جاتی۔ الغرض جسم کے مختلف حصوں میں پورا ٹیسٹ پیپر بانٹ دیا جاتا۔ نتیجتاً لکھائی اور پرچیاں اتنی زیادہ ہوتی کہ موصوف کو قمیض کی سامنے والی جیب میں ایک ایسی لسٹ بھی ڈالنی پڑتی جس میں یہ تحریر ہوتا کہ کون سی نقل جسم کے کون سے حصے میں موجود ہے۔ مثلا مضمون نویسی آگے لکھا ہوتا نیفا، کہانیاں پانچے، خطوط کالر، الفاظ جملے جرابیں، الفاظ متضاد شلوار کی جیب، الفاظ مترادف دایاں ران، نثری پیرے بایاں ران، اشعار کی تشریح قمیض کے نیچے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، یہ تھی نظر محمود کی ایک کہانی۔ امید ہے کہ ہمارے اس چینل جس کا نام شگوفے ہے، یعنی ہنسنا ہنسانا، آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی واقعی پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے اس نئے چینل کو جس کا نام ہے شگوفے، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اور مزاح سے بھرپور کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔